बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत अफसोसनाक दिन और यूँ लग रहा है कि जिस तरह माजी पाकिस्तान में वापस पलट आया, जिससे जान छुड़ाई थी हमने, वो सारे वाक़यात वो फिर अपनी तारीख जिस तरह अपने आप को दोहरा रही है। बदकिस्मत तारीख, बदकिस्मत दिन, यूँ लग रहा है फिर लौट आए हैं। जुम्मे का दिन, पहले एक वो वक़्त था कि हमें वो मतलब 2008 से ऑनवर्ड, बल्कि उससे भी थोड़ा सा पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी दौर, कि हमें ये लगता था कि आज जुम्मा है तो आज कुछ ना कुछ होगा। और जुम्मे में पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इसी तरह के धमाके हुआ करते थे। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे जो आज पेशावर में हुआ है। किस्सा खानी बाज़ार, कुछ सालदार, और अभी तक की इतला के मुताबिक, और बल्कि आप ये कहें कि जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है उसके तर्जमान के मुताबिक, आसिम साहब के मुताबिक, अभी तक 57 शहरी पाकिस्तानी, 57 पाकिस्तानी जहाँ भाग हो चुके हैं। ये उन्हीं में शुमार किए जाएंगे जो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो तालिबान TTP ने पाकिस्तान के ऊपर तोड़ी, और जिनके हमायती हमारे इमरान खान साहब थे, हैं, और शायद आगे भी चल के हों, जो इस जंग को अमेरिका की जंग कहते थे, जो पाकिस्तान की बदकिस्मतियों को बदकिस्मती और पाकिस्तान के ऊपर जितने मजालिम तोड़े गए उनको कहते हैं ये फ़तेह मुबीन है, ये फतह है। ये कोई दोहराने वाली बातें नहीं हैं, लेकिन क्या किया जाए कि हालात और जो वाक़यात हैं वो बड़े संगदिल हैं। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती थी तो अपोजिशन या इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि यही थे, ये जब मुतहरिक होते थे तो कोई ना कोई बॉर्डर पर गहमा गहमी हो जाती थी, कोई फायरिंग वगैरह शुरू हो जाती थी, गोलाबारी शुरू हो जाती थी, झड़पें शुरू हो जाती थी। तो इमरान खान साहब बड़ी ढिठाई और हकारत से कहा करते थे, और इनके परवरदा जर्नलिस्ट या इनके फेवरेट जर्नलिस्ट भी, और जो उस वक़्त मतलब ये कि इमरान खान साहब को मुहिब्बे वतन और नवाज शरीफ साहब को गद्दार करार दिया करते थे, वो बड़े सीना तान के या बड़ी ढिठाई के साथ या बड़ी संगदिली के साथ कहा करते थे कि जी कि ये जब भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ माहौल गर्म होता है सियासी, तो इनको भारत की तरफ से मदद शुरू हो जाती है पाकिस्तान की फ़ौज के हमले की सूरत में, या पाकिस्तान के फ़ौज पर हमले की सूरत में। तो इसको क्या कहेंगे, वो तो एक तंज था ना जी। यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो फैक्ट्स हैं कि ऐसी कुव्वतें, जो आज ये पेशावर में जो कुछ हुआ है, इन लोगों ने 80,000 पाकिस्तानी जिनमें सिविल ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के फ़ौजी, पाकिस्तान के सिपाही, कोई मुझे आज भी याद है DGISPR जो हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान का कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं छोड़ा। हमारे अदाकार इसमें गए, हमारे फ़नकार इसमें गए, हमारे गुलकार इस जंग का शिकार बने, हमारे डॉक्टर इसका शिकार हुए, हमारे वकला इसका शिकार हुए, हमारे सहाफ़ी, हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये जो APS में जो वाक़यात हुए थे, उसके अलावा मतलब आम ताजर, आम अजीर, आम शहरी, जिसका पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसियों के साथ कोई लेना देना नहीं, वो भी इस जंग में लुक़मा अजल बने या तालिबान की गोलियों का, उनके बारूद का शिकार हुए। तो उनमें मतलब वो जो तालिबान थे उनको इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल थी, सपोर्ट हासिल है। मैं ये कोई जिसको आप कहते हैं ना जी कि इस वक्त मैं अगर मैं वही तंज करना चाहूँ इमरान खान साहब पर, तो बड़ा जुमला एक है कि जी के इधर पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा है कि जी के हमारा कोई सियासत में तल्लक वास्ता नहीं है, या इमरान खान साहब को जो एक ओवर फेवर मिल रही थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, या रियासती इदारों की तरफ से, आप जो भी नाम ले लें, उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के हसास इदारे या पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही थी, तारीखी सपोर्ट, आज तक उन्होंने किसी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, तो वो सपोर्ट अब वो कहते हैं कि हमारी नहीं है, हम सियासत में नहीं हैं। आज भी वो बातें सामने आ रही हैं और मुसलसल वो कही जा रही हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की मदद को वो आए हैं जिनकी इमरान खान साहब हमेशा से फेवर करते रहे। कभी उनके लिए ये वो टांग तक, बल्कि वज़ीरिस्तान तक जो है वो लॉन्ग मार्च लेके गए,
کبھی انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کا دفتر پاکستان میں کھولنا چاہیے ہمیں، کبھی اس جنگ کو جو ہمارے اوپر مسلط تھی ہماری آنے والی نسلوں کا جس جنگ جو ہے وہ نشانہ بنی، ہماری نئی نسل، ہماری ایک پوری کی پوری پود، اور پھر اس طرح کے واقعات، وہ جو پریڈ لین مسجد والا جو دھماکہ تھا یا دہشت گردی تھی، اس میں فوجی افسر کو بلایا جاتا تھا اور ایک بچے کو لایا جاتا تھا، یہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس باپ کے سامنے اس بیٹے کو گولی ماری جاتی تھی۔ یہ قیامتیں پاکستان نے دیکھی ہیں، اور عمران خان صاحب ان طالبان کے فیور میں رہے ہیں۔ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، جب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، تو جب ان کے پاس اختیار آیا ہے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، یہ رپورٹس ہیں۔ یعنی کہ آپ پاکستان کی نسلوں کے دشمنوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ٹی آر ٹی کو 21 اکتوبر 2021 کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کے اوپر اعتراف کیا کہ جی کہ مذاکرات کر رہے ہیں ہم، کیونکہ اس کا سوال تھا صحافی کا، انہوں نے کہا جی کہ مختلف گروپس ہیں جو ٹی ٹی پی میں بتائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ہیں، اور ہم بس وہ ہے کہ جی کہ وہ پاکستان کا دستور مانیں۔ کیوں مانیں گے جی دستور وہ پاکستان کا؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ اور پھر وہ سیز فائر اپنی آپ کی طرف سے ہوتا ہے، اتنی آپ کی کیا محبتیں ہیں خان صاحب، اور پاکستان کے خلاف جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے ان کے لیے تو آپ کی جناب وہ باہیں پھیلا کے آپ کھڑے ہیں، اور جو پاکستان کے دستور کے فریم ورک میں کام کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ان کے ساتھ آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جی میں چور سے بات نہیں کر سکتا، چوری ثابت ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ میں کنسلٹیشن نہیں کروں گا، قانون بدل دیا آپ نے، لیکن میں طالبان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ نہ صرف طالبان، وہ جو پاکستان کے دستور کو نہیں مانتے، جن کے ہاتھوں میں پاکستانیوں کا لہو ہے، ان کے ساتھ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ان کے بندے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر جناب اس کے بعد، اور انکار کس طرف سے ہوتا ہے؟ اس طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر میں تو پھر وہ بار بار یہ والی بات کرتا ہوں کہ جی کہ پہلے تو ادھر وہ غنی صاحب تھے نا جی، جو بھارت نواز حکومت تھی، اور وہاں پر بھارت بیٹھ کے آپریٹ کر رہا تھا پاکستان کے اندر اپنے دہشت گردی کے جو سلیپر سیل ہیں ان کو، اور جو آپریٹرس ہیں ان کو، تو اب تو وہاں پر حکومت نہیں ہے۔ اب تو عمران خان صاحب کے جو دوست احباب ہیں، جو پاکستان کے ہمدرد ہیں بقول عمران خان صاحب کے، وہ طالبان کی حکومت ہے، جن کو جنہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دے رکھی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ میں ساری چیزیں آپ سے نا شیئر کروں گا۔ پھر 15 ستمبر کو 15 ستمبر 2021 کو شاہ محمود قریشی صاحب نے ہی جو ہے وہ اب یہ والی بات کی کہ ٹی ٹی پی بار کو ٹھیک کرنے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینے اور دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ حکومت اور وہ پاکستان کے آئین کی رٹ کے سامنے سر تسلیم کر دیتے ہیں، تو ہم انہیں معافی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر میں اب اس پہ جی معافی کیوں نہیں دی جا سکتی جنرل شعیب صاحب، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح کے مطلب وہ سپاہی ہیں، مطلب سپاہی اپنے دشمن کو معافی دینے کی بات کس طرح کر سکتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے وہ 11 ستمبر 2021 کو عارف الوی صاحب نے بھی طالبان کے ساتھ مشروط جو ہے بات چیت کرنے کی، یعنی کہ ان کو معافی تلافی دینے کی بھی تصدیق کی، یعنی یہ گورنمنٹ کا ہمارے حال ہے۔ اور پھر مشتاق یوسف زئی صاحب کی رپورٹ ہے دی نیوز میں جو نومبر 2021 میں چھپی، انہوں نے یہ والی بات بتائی کہ سوات میں طالبان کے جو سرکردہ رہنما تھے محمود خان اور مسلم خان ان کے ترجمان ہوا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور ہمارے فوجیوں کے سروں کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ میرے پاس آج بھی وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے شیر جوانوں کو، مطلب یار میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کے جوانوں کے انہوں نے گلے کاٹے ہیں، اور وہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کیا داعش والوں نے کیا ظلم کرنے ہیں جو انہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ کیے ہیں، ہمارے عام شہریوں کے ساتھ کیے ہیں۔ میرے پاس ایک ویڈیو پڑی، میں چونکہ شیئر نہیں کر سکتا، آپ کو دکھا نہیں سکتا، اتنی وہ خوفناک ویڈیوز ہیں۔ تو مطلب وہ جناب ان کے ساتھ ان کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ طالبان جو سوات والے تھے وہ ان کو معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک کیپٹن تھا فوج کا، میں نام سکپ کر گیا ہوں، اس کی زندہ تھا، اس کی کھال اتاری تھی۔ یار یہ کوئی کس طرح کے یہ لوگ ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں پاکستان سے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب کہ
کہ مسلم خان اور دیگر قیدیوں کو ان کی ممکنہ رہائی کے لیے افغانستان لے جایا گیا ہے. یہ وہ نومبر میں رپورٹ دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 102 یہ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ ہے کہ قیدیوں کی رہائی کی پیشکش کی تھی حکومت نے، جن میں سے 5 اہم رہنما بھی شامل ہیں، یہ سوات کے بھی اور دوسرے بھی. یہ حکومت نے 102. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان ساری باتوں کے بعد کہ شیخ رشید صاحب یہ فرما دیتے ہیں، آ کے قوم کو بتا دیتے ہیں کہ جی وہ بات چل رہی تھی ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، تو وہ اب ختم ہو گئی ہے بات. وہ ہم چاہ رہے تھے سیز فائر ہو جائے، معاملات آگے بڑھیں اور دیکھیں دشمنوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. اور ان کے کہنے کا مطلب تھا یہ تو ہمارے اپنے ہیں. ٹھیک ہے جی اپنے ہوں گے، لیکن پراگ چیک ریپبلک کا جو کیپٹل ہے پراگ، وہاں بیس کرتے ہیں ایک صحافی ہیں پاکستانی نژاد، داؤد خٹک ان کا نام ہے. انہوں نے یہ حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے 46 جو ٹی ٹی پی کے قیدی ہیں ان کو مطلب رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا پرماننٹ سیز فائر کی شرط کے اوپر. اور خوست میں ان کے مذاکرات ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے پکتیا جو پروونس ہے اس میں پاکستان کی طرف سے ایک جرگہ بنا کے بھیجا گیا تھا جو 9 اور 10 جنوری کو جس نے مذاکرات وہاں پر جا کر کیے تھے. پھر اس کے بعد 17 اور 18 فروری کو یعنی یہ اسی سال کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلے مہینے کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلے مہینے کی 17 اور 18 تاریخ کو افغانستان کا جو ہے خوست صوبہ وہاں پر پھر مذاکرات ہوئے. اور حقانی نیٹ ورک کے جو طالبان کے جو لیڈر ہیں سراج حقانی صاحب، وہ انہوں نے اس میں کی رول پلے کیا ہے مذاکرات کے لیے. اور ان کا مطالبہ تھا 102 بندوں کو چھوڑنے کا، اور جن میں سوات کے طالبان بھی شامل تھے. لیکن پاکستان نے پہلی سٹیپ کے طور کے اوپر 46 لوگوں کو چھوڑنے کا اندیا دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے آ کے وہ جو جرگہ گیا تھا پاکستان کے اندر، جو پاکستان کی ہائی کمان ہے، اس کو بریفنگ دینی تھی. تو اگر یہ خبریں مطلب تسلسل کے ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں، یعنی کہ حکومت ایک طرف پہلے مان رہی تھی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، پھر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جب وہ معاملات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. اس کے باوجود پچھلے مہینے کی میں رپورٹ جو داؤد خٹک صاحب کی ہے پراگ سے، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی ہے یہ والی ساری کی ساری انفارمیشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار کے باوجود اندر کھاتے کچھ نہ کچھ چل رہا تھا. لیکن اس کے باوجود، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ گورنمنٹ یا پاکستان کے آفیشلز نے یہ اس لیے ڈیزائن کیا تھا. دیکھیں یہ جنگی حکمت عملیاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو انگیج کرتے ہیں، لیکن نتیجہ بھی نکلنا چاہیے نا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کی پاکستان میں آ رہی ہے 24 سال کے بعد رپورٹڈلی، تو وہ آ کے مطلب وہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہو اور جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ پاکستان پر حملہ آور ہو جائیں، تو اس لیے ان کو انگیج رکھیں، ان کے کچھ بندے بھی چھوڑیں، مطلب کچھ کریں. یہ جنگی حکمت عملی ہو سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا ہے 0 کہ طالبان یا ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان تحریک طالبان کالعدم پاکستان والے جو ہیں، وہ جب سے یہ گروپ بنا ہے تب سے لے کے آج تک یہ تھوڑا سا سین سے ہٹے ہیں. لیکن اس کو اگر یہ ہم کہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، شکست مان لی یا یہ ختم ہو گئے، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور وہ پھر دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. ابھی اس کے یہ جو واقعہ ہے جو پشاور والا، جس میں ہمارے 57 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یا قتل کر دیے گئے ہیں، ان پر جو حملہ آور کی جو فوٹیج آ رہی ہے وہ بارش نہیں ہے. وہ پہلے آیا ہے، اس نے آ کے پہلے جو پولیس والے اور جو دیگر لوگ کھڑے ہیں گارڈز وغیرہ، ان کو فائرنگ کی ہے ان کے اوپر، اور پھر اندر آ کے اس نے اپنے آپ کو وہ جیکٹ پھاڑ دیا، بلاسٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں علاوہ واقعہ ہوا. یہ ابھی اس واقعے کی ذمہ داری ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت 6:30 ہونے کو ہیں، اور ابھی تک کسی بھی گروہ کی طرف سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ میرا شک جو جا رہا ہے وہ طالبان پر اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ویسے تو پاکستان کے ماشاءاللہ کافی دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ماشاءاللہ میں نے تنزن کہا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور پراکسی وار بھی کئی جگہ کی پاکستان پر لڑی جا رہی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ واردات یہ طالبان کا ہی ہے، ٹی ٹی پی والوں کا، یا جو بھی آپ شدت پسند، اور ٹی ٹی پی کے بھی کئی یا شدت پسندوں کے بھی کئی گروپس ہیں، اور مطلب وہ احرار گروپ ہے، کئی طرح کے ہیں، پنجابی طالبان علیحدہ سے ہیں، کئی طرح کے گروپ ہیں، تو یہ پیٹرن انہی کا ہے، جو جتنے شدت پسند ہیں جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، پاکستان کے اوپر انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، ٹی ٹی پی کو اب جو خمار ہے یا جو وہ ایک آئیڈیل سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ طالبان نے یا جو ہیں پشاور افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی ہے، اگر وہ بے سر و سامانی میں امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم پاکستان کی ریاست کے اوپر قابض کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ان کی سوچ ہے، تو اس سوچ کو سپورٹ اگر کسی طریقے سے مل رہی ہے، مطلب بہت بڑے فلاسفر ہیں نا عمران خان صاحب اپنے عہد کے ارسطو، وہ جناب وہ پاکستان کو اندر سے پھر ان کو سپورٹ مل رہی ہے ایک طرح سے، کچھ اور نہیں تو کم از کم سیاسی سپورٹ ضرور مل رہی ہے، اگر ویسے تو یہ لاجسٹک سپورٹ ہے کہ اگر آپ ان کے بندے چھوڑ رہے ہیں، یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو داؤد خٹک صاحب کی رپورٹ ہے، جو مشتاق یوسف زئی صاحب کی رپورٹ ہے جو دی نیوز میں چھپ چکی ہے نومبر 2021 میں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تو ان کو لاجسٹک سپورٹس دے رہی ہے سپورٹ، اور عمران خان صاحب کے دور میں ایک بندہ جو پاکستانیوں کا قاتل ہے اور وہ جو ترجمان تھا ان کا احسان اللہ احسان، وہ ان کے دور میں آسانی کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، اور پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کس نیت کے ساتھ کوئی حکومت کر رہا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ اپنا ایجنڈا ہے، کیا ایجنڈا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ جو پاکستان کے قاتل، پاکستان کے دشمن، پاکستان پر حملہ آور، ان کے لیے آپ اپنے دل میں درد بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں، ان کو کبھی دفتر کھولنے کا کہتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر ان سے مذاکرات کرتے ہیں، عام معافی کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے بندے چھوڑتے ہیں، اور ہائی ویلیو جو ہوتے ہیں نا، انتہائی مطلوب بندے جو ہیں، اور یا کہہ لیں کہ بڑے خوفناک قیدی، ان کو چھوڑتے ہیں، اور پھر آپ پاکستان کے ہمدرد بھی ہیں، پاکستان کے دوست بھی ہیں، اور پاکستان کا درد بھی آپ کے پیٹ میں مروڑ بن کے اس میں اٹھتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ والی باتیں نہیں آ رہی، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں وہ کوئی والی بات ریپیٹ نہیں کر رہا، میں فیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی محبتیں کیوں اتنی بے چین ہیں ان کے لیے، آپ کیوں ان کے ساتھ سیز فائر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کے خلاف کوئی آپریشن بھی کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے، جو آپ ایک بار پھر پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ بڑی سینسٹیو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں آئی ہوئی ہے، میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ جو کرسی کھیل رہے ہیں، کرسی بچا رہے ہیں، اس سے نکلے، پرائم منسٹر والا کام کرے، اور وہ ایک دلیر پرائم منسٹر والا، ایک محب وطن پرائم منسٹر جو اپنے شہریوں کے قاتلوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ ان کو نشان عبرت بنانے کی خواہش کم از کم دل میں ضرور رکھتا ہے، بنا سکے یا نہ بنا سکے ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن عمران خان صاحب کے مجھے نہ ایجنڈاز جو ہیں ان کی کوئی سمجھ آتی ہے، نہ مجھے ان کی کسی کوئی نیت، چونکہ ہم نے تو ان کے اقدامات سے ہی دیکھنا کہ ان کی نیت کیا ہے، نیتوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو وہ نہیں ہضم ہوتا کہ ان کی محبت کیوں ہے طالبان کے لیے۔ تو بس یہی ہے، پاکستان کا اللہ جو ہے حافظ ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر اپنا رحم کرے، اور اس وقت سیاسی گہما گہمی بڑھ رہی ہے، اور اس در سے شدت پسندی بھی بڑھ رہی ہے، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کس کا ہمدرد ہے۔ عمران خان صاحب کی تو ہمدردیاں ہم طالبان کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، تو محبتیں یک طرفہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ والی یک طرفہ محبت ہے، یہ دو طرفہ ہی محبت ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ایک دور وہ بھی تھا کہ جب 2013 کے الیکشن تھے غالباً، تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون تو اپنی کمپین کریں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب والے جو لوگ ہیں، باقی جو ہیں وہ
پیپلز پارٹی اور ANP ان کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر وہ نہیں کر سکے تھے الیکشن کمپین، ان کے جلسوں میں حملے ہوتے تھے. تو محبتیں ہیں، لیکن یہ محبت پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.